अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ईद मुबारक और ईद इसार कुर्बानी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान एहसन रज़ा और मेरे साथ हैं हुमा दुरानी। आज ईद का पहला दिन, बड़ी ईद, बड़ी खुशियां और सारा दिन कुर्बानी कर के और कुर्बानी की तकसीम का अमल और फिर इन सारी एक्टिविटीज़ के बाद हमने ज़रूर आपके साथ बैठना था क्योंकि हमें आपका इंतज़ार और आपको हमारा इंतज़ार। और आज इस ईद के मौके पर हमने इस बड़ी खुशियों पर बड़ी सेलिब्रिटीज़ बुलाई हैं जिनसे हम आपकी गुफ्तगू करवाएंगे और आप उनसे बातें करेंगे और उनसे जान पाएंगे उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में हमारे ज़रिए से। और सर्च टीवी फैमिली जो है आपको किस तरीके से भूल सकती है इस मौके पर, तो हमारे मौज़िज़ मेहमानों का तारुफ जो है हुमा दुरानी आपसे कराएंगी। जी हुमा। बिल्कुल, मौज़िज़ मेहमानों का तारुफ भी कराएंगे नाज़रीन, लेकिन पहले हुमा की जानिब से भी अहले वतन को ईद बहुत बहुत मुबारक हो। एहसन ने कह दिया था लेकिन मेरी तरफ से खुसूसन मैंने खुद भी कहना था तो इसलिए मैंने रिपीट कर दिया एहसन। और दूसरी बात, मौज़िज़ मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, आपने अच्छे तरीके से, खूबसूरत तरीके से अपनी ईद का आगाज़ किया होगा। सुबह सवेरे सबने ईद मिले होगी, फिर कुर्बानी का जो सिलसिला एहसन ने बताया कि जारी रहा होगा, किस तरह से गोश्त की तकसीम हुई होगी, इन सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। आपने ईद का दिन थक हार के मना लिया होगा, अब आप जो है बैठ के हमें ही देख रहे होंगे और आपके इस खुद दिन को और आने वाले मजीद 2-3 दिन जो ये इंतजार तो हमारा जरूरी है ना, ये इंतजार तो जरूरी है, हमें उनका और उन्हें हमारा। बिल्कुल, इसको मजीद खूबसूरत बनाएंगे। मौजूद मेहमानों की तरफ चलते हैं, आपको मजीद इंतजार नहीं कराते। मौजूद मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले हमारे साथ हैं आरजू काज़मी। आप जो है एंकर पर्सन हैं, मीडिया की फील्ड से आप वाबस्ता हैं, प्रोग्राम्स करती रही हैं। आपको सच न्यूज़ में खसूसी तौर से आपने अपना खसूसी वक्त दिया, बहुत मशकूर है आपके कीमती वक्त के, आपको खुश आमदीद कहते हैं। आपको बहुत शुक्रिया, आपने बुलाया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। आपके बाद हमारे साथ तशरीफ फरमा है इमरान गजनवी। इनके तारुफ में क्या कहा जाए, सबसे पहले बताते हैं कि ये सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ओगरा हैं और ये एक्टर भी हैं, एक्टिंग के शोबे से भी ये वाबस्ता रहे हैं, राइटर भी हैं, एनालिस्ट भी हैं और मजीद आपको बताती चलूं कि ये मीडिया पर्सन भी हैं। सर, आपको ईद मुबारक हो, खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया। और आपके साथ है, अच्छा ये इनका ना बड़ा हट के ओहदा है, इस पे फिर आगे भी बात करेंगे क्योंकि इस तरफ बहुत कम लड़कियां जाती हैं। अब आजकल इनको देख देख के अब ज्यादा शौक पैदा होने जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं आसिया चौधरी। आसिया चौधरी, आप प्रेसिडेंट फुटसॉल वुमेन विंग्स इस्लामाबाद हैं। आपको खुश आमदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में, आपको ईद मुबारक हो। थैंक यू। ठीक है, अब सबसे पहले आपकी जानिब आएंगे आरजू काज़मी। ईद का दिन है, जाहिर है कि ईद का दिन तो अब आपने मना लिया है, अब हमने आपको फाइनली बुला के अपने पास इधर बिठा लिया है। ये बताएं कैसे गुजरा आपका आज का दिन? बहुत अच्छा गुजरा, काफ़ी मतलब जैसे होता है यार घर में के मेहमान वगैरह आते हैं, लेकिन मेरी थोड़ी सी डिफरेंट होती है, हो सकता है बहुत से लोगों को वो अजीब भी लगे। और वो ये कि मैं सच कुर्बानी नहीं करती हूँ, उसके बजाय जो पैसे होते हैं उससे मैं लोगों की मदद कर देती हूँ कि किसी का आपने हाउस रेंट दे दिया या किसी के घर में राशन कर दिया, तो मैं उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा 2-3 साल से मैं उसी के ऊपर फोकस करती हूँ। और उसके बजाय कि कोई बकरा लाया जाए या कुर्बानी उस तरीके से की जाए, तो खैर उसके ऊपर बहुत लोग क्रिटिसिज्म भी होता है, लोग कहते भी हैं तुम क्या करती हो, लेकिन मुझे कुछ इसी तरह की चीज़ जो है वो बेहतर लगती है कि बजाय इसके कि मैं इस तरह कुर्बानी करूं। जरा बात करेंगे क्योंकि ये एक बड़ा हट के जरा आज हमें मामला देखने को मिला है क्योंकि बड़ी ईद और सारा दिन कुर्बानी और आरज़ू जो है वो कुर्बानी नहीं करती हैं। इमरान गजनवी साहब, सर ईद कैसा दिन रहा? आपसे वही एक सवाल है बुनियादी सा हमारा, और क्योंकि आज ईद है। जी जी जी, आप तो कुर्बानी करते ही होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हम कुर्बानी करते भी हैं और साथ साथ कुर्बान भी हो जाते हैं। ईद बेसिकली एक फेस्टिवल है, रिलीजियस फेस्टिवल है और हमें मनाना चाहिए ज़ोर शोर से जी। और ईद कुर्बा क्योंकि ये हमारा रिलीजियस रिचुअल है, तो उसके लिए तो एक पूरी तैयारी होती है। पहले आप जानवर ढूंढते हैं, फिर आप 2-4 दिन आप गो टू द मार्केट और वहाँ पे आपने जानवर देखना होता है, फिर जानवर ला के उसको संभालना होता है, फिर उसके बाद पूरा मरहला है, पूरा मरहला है। जैसा मैंने अपने इंट्रो में भी कहा कि सुबह से शाम तक पूरी एक एक्सरसाइज है। एग्जैक्टली। उसके बाद फिर आपको कसाब ढूंढना पड़ता है क्योंकि वो जो कसाब है वो उसको ज़बा भी ठीक करे और बाकी चीज़ें भी, क्योंकि फिर आपने गोश्त बांटना भी होता है। अच्छा इमरान साहब, एक ये भी बड़ा अहम मामला है कि कसाई भी आजकल अनाड़ी कसाई भी मिलते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही। अनाड़ी कसाई भी आपको मतलब ऐसे ऐसे आप मस्जिद से नमाज पढ़ के निकलते हैं तो लोग जैसे वो पैसे मांगने के लिए कहते हैं, इस तरह
قصاب آپ کے پیچھے بھاگتے ہیں. بالکل. سو ہم یہ کرتے ہیں کہ ہمارے جہاں سے ہم میٹ وغیرہ لیتے ہیں اپنا, وہی بہت اچھے لڑکے ہیں, وہ سالوں سے ہمارے ساتھ ہیں, تو انہیں کو ہم کہتے ہیں, وہ پھر گھر پہ آ جاتے ہیں, وہ قربانی کرتے ہیں, اور آئی تھنک وہ پورے 1-2 گھنٹے میں وہ سارا کام کر کے وہ چلے جاتے ہیں. اس کے بعد پھر مرحلہ آتا ہے گوشت بانٹنے کا, تو وہ خواتین کا کام وہ کرتے ہیں, اور اس کے بعد ہم سو جاتے ہیں. کلیجی بھی تو بناتی ہیں. ہاں, کلیجی بنانا بھی ان کا کام ہے. ایگزیکٹلی, یہ آپ نے کیسے مس کر دیا؟ ایگزیکٹلی. وہ دیکھیں, بانٹنا, کچن میں کام کرنا, وہ ان کا اچھا, کام. یہ کلیجی والا سوال جو ہے نا, یہ آپ آسیہ چودھری صاحبہ سے کر لیں کہ انہوں نے آج کلیجی بنائی تھی یا کیا ایکٹیویٹیز نہیں سارا دن, اور پھر آج شام کو آپ ہمارے ساتھ. بیسکلی مجھے تو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے جب عید قربان آتی ہے, کیونکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے قربانی کرنا. ہر امتی جو اس کو سمجھ ہے کہ کر سکتے ہیں, افورڈ کر سکتا ہے, اس کو کرنی چاہیے. کیونکہ جو پورے سال ہم گوشت کھاتے ہیں, اور جو ہمارے غریب لوگ ہیں, جو طبقہ ہے جو افورڈ نہیں کر سکتے ہیں, یہ بیسکلی ان کا دن ہوتا ہے. ہمارے لیے تو خوشی کا دن ہوتا ہے کہ ہم ان کی خوشیوں میں تھوڑا سا حصہ ہم بھی ڈالتے ہیں. تو مجھے اس چیز کی خوشی ہوتی ہے جب میں گوشت آتا ہے تو اس میں تقسیم کرتی ہوں, جب غریب بہن بھائیوں کو ان کو دیتی ہوں تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی ہے. تو کھانا خیر مجھے اتنا کوئی بناتی ہوں, لیکن کم پلاؤ مجھے اچھا آتا ہے بنانا. اچھا, کلیجی نہیں آتی؟ کلیجی نہیں آتی. عید پہ پھر اس کا مطلب ہے آپ کے گھر والوں نے کلیجی مس کر دی. نہیں, کلیجی گھر والے بناتے ہیں, لیکن مجھے نہیں بنانی آتی. میں پلاؤ بنا دیتی ہوں خوشی سے کہ تاکہ خوش ہو جائیں وہ بھی. تو اسی میں جی. آرزو صاحبہ, آپ نے جیسے بتایا کہ آپ قربانی نہیں کرتی ہیں, آپ پیسے ڈونیٹ کر دیتی ہیں جس سے ضرورت مند لوگوں کی مدد ہو سکے, تو پھر آپ اپنی عید کا دن کیسے مناتی ہیں, اس بارے میں ذرا بتائیں. کیا کرتی ہیں پھر صبح سے شام تک؟ وہ تو بالکل ایسا ہوتا ہے کہ جو ریلیٹیوز ہیں وہ بھی آتے ہیں, بھائی ہیں میرے یہاں پہ, ان کی فیملی یہاں پر ہے, تو وہ لوگ بھی وزٹ کرتے ہیں. باقی چیزیں سب ویسے ہی چل رہی ہوتی ہیں, کھانا پینا, دعوت, وہ سب کچھ ویسے ہی, وہ ایکٹیویٹیز ویسے ہی ہوتی ہیں. اور بالکل سب لوگ آتے ہیں, دوست بھی آتے ہیں, سب لوگ وزٹ کرتے ہیں, وہ سب کچھ اسی طرح چل رہا ہوتا ہے. صرف ایک تھوڑا سا فرق میں یہ رکھتی ہوں کہ جیسے میں نے کہا کہ میں قربانی کے بجائے وہ پیسے جو ہیں وہ میں کسی نہ کسی ضرورت مند کو دے دیتی ہوں. میں ایک سوال یہاں پہ کرنا چاہوں گا. یہ تو ابھی اس ایج میں, یعنی جب ہم باشعور ہو کے سارا کچھ, آپ کی اپنی ایک سوچ ہے, اس سوچ کے تحت آپ یہ تمام کام کرتی ہیں. بچپن میں بھی ایسے ہی تھا کہ اس ٹائم کوئی قربانی کا شوق ہوتا تھا؟ کیونکہ بچپن میں تو ہم لوگوں کو بہت شوق ہوا کرتا تھا, بکرے لانے ہیں, جانے ہیں, اور اپنے ابا کے ساتھ جانا ہے, اور بڑی ضد کرنی ہے, اور لے کے آنے ہیں. تو کیا اس ٹائم بھی یہی خیال تھا کہ بھئی میں نے تو اب پیسے جو ہے نا ابا کو بھی کہنے ادھر دیں؟ نہیں, وہ یہ ہوتا تھا کہ ظاہر ہے کہ جب پیرنٹس تھے تو بالکل ہوا کرتا تھا, قربانی بھی سب کچھ ہوتا تھا. یہ اور بات ہے کہ ہم کیونکہ اسکولنگ کراچی سے ہے, اور میں کراچی میں ہم لوگ ہوتے تھے, تو ایک بار یاد ہے مجھے کہ اونٹ میں نے دیکھا تھا ذبح ہوتے ہوئے کراچی میں, اور وہ دیکھ کے میں بے ہوش ہو کے گر گئی تھی. اور اونٹ دیکھنے میں جائے آپ کو سب نے مجھے دیکھنا شروع کر دیا, اور مجھے گھر جو ہے وہ اٹھا کے لے کے جانا پڑا لوگوں کو. تو اس کے بعد سے ایک ڈر, خوف, ایسا پتہ نہیں کیا ہوا کہ میں دیکھ نہیں پاتی اس جانور کو جس کو اتنا پیار کیا ہو سب کچھ, اس کو ذبح ہوتے ہوئے میں نہیں دیکھ سکتی. تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے شاید شروع سے ہی یہ میرے مائنڈ میں ہوگا, لیکن اب یہ کہ میں بالکل باہر ہی نہیں نکلتی 3 دن کے. مجھے وہ خون خرابہ جو اتنا زیادہ ہوتا ہے ہماری روڈز پہ, آپ دیکھتے ہیں کراچی میں, تو اسپیشلی کراچی, لاہور, تو اسلام آباد تو پھر بھی صاف ہے, لیکن وہ دیکھ کر نا تھوڑا شاید کہہ لیں میرا دل کمزور ہے یا کیا, لیکن بہرحال میں یہ زیادہ بہتر سمجھتی ہوں کہ میں کسی کی مدد کر دوں. اتنے ہی پیسے, وہی پیسے جو ہیں وہ میں کسی کو دے دوں, وجہ اس کے کہ وہ جس طریقے سے چلتا ہے سلسلہ, لیکن باقی لوگ کرتے ہیں, مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے اگر کوئی کرے. عمران سر, جیسے انہوں نے کہا کہ مطلب بچپن میں بکرا وغیرہ, اور ایسا نے اسپیشل ذکر کیا کہ آپ بکرا دیکھنے خود جاتی تھی, کہ لڑکیوں کے بارے میں ایک بڑی یہ چیز بھی مشہور ہے کہ وہ ان کا بس نہیں چلتا, وہ اپنا فیوریٹ کلر کا بکرا ڈھونڈ لے جیسے ان کی ڈریس کا کلر ہو. آپ بتائیں کہ آپ اپنے بچپن کی عیدوں میں اور آج کی عید میں کیا فرق محسوس کرتے ہیں, کس طرح سے وہ اس ٹائم کا جو سیلیبریشن ہوتی تھی وہ اور اب کی جو سیلیبریشن ہے؟ دیکھیں, اس وقت تو بڑی ایکسائٹمنٹ ہوتی تھی, یا بکرا آ جاتا تھا یا ساتھ جاتے تھے, بکرے لے آتے تھے. اور ایک زمانہ یہ بھی تھا کہ میرے ماموں وغیرہ ہوتے تھے تو ہم خود بکرا کاٹتے بھی تھے, تو وہ ایکسائٹمنٹ. اب یہ ہے کہ بیکاز زندگی میں اور بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں, تو وہ بکرے خرید دیتے ہیں, اور اس کے بعد یہ ہے کہ باقی جو مینجمنٹ ہے وہ کر کے, اور اس کے بعد پھر باقی کام خواتین کے حوالے کرتے ہیں, اور پھر ہم سو جاتے ہیں.
اچھا منڈی جانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے اور وہاں سے بکرا ڈھونڈ ڈھانڈ کے لانا بھی ابھی بھی خود ہی جاتے ہیں یا پھر کوئی اور؟ دیکھیں میں اس بات پہ بلیو کرتا ہوں کہ اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرماتے ہیں. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو ایسی اچھی چیز مل جاتی ہے کہ آپ ایکسپیکٹ بھی نہیں کرتے. تو آپ جب اس نیت سے جائیں کہ پہلی نظر کا پیار ویسی پہلی نظر لیٹرلی میرے مائنڈ میں یہ بات آئی کہ یہ بدلی بات ہی کرے گا. ایگزیکٹلی. تو آپ جاتے ہیں, آپ تھوڑا سا سرچ آؤٹ کرتے ہیں اور خود ہی آپ کو وہ چیز مل جاتی ہے. بالکل. اور آج کل تو معاملات سنا ہے بہت زیادہ خطرناک ہیں اور پرائسز اتنی زیادہ ہیں, لیکن ٹھیک ہے مطلب جتنا آپ افورڈ کر سکتے ہیں. اس کے خطرناک کے ساتھ ساتھ آج کل کی منڈی کی یہ صورتحال ہے کہ جب تک ایک چالاک بندہ ساتھ نہ جائے نا تب تک آپ صحیح جانور بھی نہیں لا سکتے. ہم نے دیکھا, ابھی خبریں بھی ہم دیکھتے ہیں, پڑھتے ہیں, سنتے ہیں کہ اکثر لوگوں نے تو بکروں کے اوپر دمبوں کی کھالیں چڑھا کے ان کے چپکا کے بیچنا ہوتا ہے. جیسے اناڑی جا کے That's too much. نہیں ایسا ہوتا ہے عمران صاحب, ہم نے دیکھی. اچھا ایک چھوٹا سا سوال آسیہ سے کر لیں اور پھر اس کے بعد ہمیں بریک بھی لینی ہے. آسیہ, آپ کو بھی آرزو کی طرح کوئی بکروں سے ڈر وغیرہ تو نہیں لگتا ہے؟ اور آپ بھی اپنا فیوریٹ کلر دیکھنے جاتی ہیں بکرے کا؟ نہیں, مجھے بالکل ڈر نہیں لگتا کیونکہ میں ایک زمیندار فیملی سے ہوں. تو ہم کیونکہ جانور اور یہ ساری چیزیں گائیں ویسے تو ہمارے ڈیرے پہ ہوتی ہیں, تو وہ کیونکہ بکرا جو ہے ہم عید سے کو 2-3 مہینے پہلے لیتے ہیں تاکہ اس کو خود سے دیکھ بھال کریں, وہاں پہ کروائیں. اور جب وہ خود کرتے ہیں تو اس کی خوشی بھی ایک الگ سی ہوتی ہے. نہ کہ جب ہم لاتے ہیں تو پہلے بیچ میں ہوا تھا جب امی ابو کی ڈیتھ ہوئی تو ہم نے پھر عید سے 2 دن پہلے بکرے خریدے تھے, لیکن اس کا ایک چام, وہ جو خوشی ہوتی وہ نہیں ہوتی. جب آپ لاتے ہیں تو ان کو سامنے آپ آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہوتے ہیں پھلتا پھولتا. جب ان کی قربانی کا دن آتا ہے تو پھر دکھ بھی ہوتا ہے, لیکن پھر صبر انسان کو آتا ہے کیونکہ صبر اس میں بہت ضروری ہے. آسیہ بریک کا کہا جا رہا ہے, ہمیں ناظرین بریک پر جا رہے ہیں, واپس آتے ہیں. ہمارے معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بڑے ہی مزے کی باتیں چل رہی ہیں. آپ مزے کے کھانے بھی کھا رہے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود بھی ہیں. واپس آتے ہیں ساتھ. ناظرین, پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ اپنی عید اچھے طریقے سے, خوبصورت طریقے سے انجوائے کر رہے ہیں, سیلیبریٹ کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ بھی ہمارے معزز مہمان موجود ہیں, ان کے ساتھ گپ شپ کا سلسلہ جاری ہے. ہم نے بریک سے پہلے عید کے بارے میں گفتگو کی. ہمیں انہوں نے بتایا کہ یہ کس طرح سے عید سیلیبریٹ کرتے ہیں, کس طرح بکرے کے پیچھے جاتے ہیں, کس طرح سے ان کی تیاری ہوتی ہے, پھر کس طرح قربانی کرتے ہیں, اور گوشت کی تقسیم کا جو عمل ہے. عمران صاحب نے بتایا کہ وہ گوشت وغیرہ بنا کر تو اس کے بعد یہ سو جاتے ہیں اور پھر جو تقسیم کا عمل ہے وہ خواتین کرتی ہیں. اب آگے بڑھتے ہیں اور اب ہمارے معزز مہمانوں سے کچھ ان کے پروفیشنل لائف کے بارے میں جانیں گے. آرزو صاحبہ, جیسے کہ پتہ چلا ہم لوگوں نے بات کی کہ آپ پروگرام اینکر ہیں, اینکر پرسن ہیں, پروگرامز کرتی رہی ہیں. فیلڈ میں رہنا اور پھر فیلڈ میں کام کرنا, ساتھ ہی فیملی کو ٹائم دینا, تو کیسے پھر اسپیشلی خواتین کے لیے بڑا ٹف ہو جاتا ہے. میں خود کیونکہ جب بھی یہاں ہوں, جیسے ابھی بیٹھی ہوئی ہوں, تو میں گھر والوں سے کتنی بار لڑائیاں شرائیاں کر کے آئی ہوں. تو آپ کیسے مینیج کر لیتے ہیں ساری چیزیں؟ دیکھیں, جو جرنلسٹ ہوتے ہیں ان کو عادت ہوتی ہے کہ 7 ڈیز اے ویک کام کرنے کی. میرے ساتھ ایک پلس پوائنٹ یہ رہا کہ میرے فادر بھی کیونکہ جرنلسٹ تھے اور مطلب ہمیشہ سے اخبار کے ساتھ اور میڈیا کے ساتھ رہے. اور ایون 1998 میں جب نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ تھی تو انہیں گولڈ میڈل بھی ملا تھا. تو میرے گھر میں ماحول تھا ایسا کہ جس سے ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ جرنلسٹ کام کرتے ہیں. تو اس لیے مجھے کچھ خاص ایسی پرابلم نہیں ہوئی. فیملی بھی انڈرسٹینڈ کرتی ہے, تو اس لیے مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے اپنی فیلڈ میں کام کرنا. بلکہ ایک ہمیشہ سے ایک رہتا ہے کہ اب کون سی نیوز آئی ہے, ایک آپ کو اگر عادت ہو جائے اپنی فیلڈ کی تو پھر آپ الگ رہ بھی نہیں سکتے. تو اس لیے بہت اچھا لگتا ہے کام کرنا. اور جو میڈیا کولیگز ہیں وہ چاہے سینئر ہوں یا جونیئر ہوں, جو بھی ہوں, تو وہ بہت خیال کرتے ہیں. ہمیشہ بہت گائیڈنس ملتی رہی, بہت لوگوں سے بہت سیکھنے کو ملتا ہے. بلکہ ڈیلی بیسس پہ میں کہوں گی کہ ہم لوگ سیکھ کر آگے بڑھتے ہیں. آپ کی بات کو تھوڑا سا اور کنٹینیو کرتے ہیں. آپ نے کہا کہ جو سینئرز ہیں ان لوگوں سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے. تو اب آپ اگر خود سینئر بن جائیں تو پھر آپ اپنے جونیئرز کے لیے اس طرح کی سینئر ہیں جب آپ جونیئر تھیں اور آپ نے ان کو ایکسپیکٹ کیا تھا کہ میرے سینئرز ایسے ہونے چاہیے؟ ڈیفینیٹلی.
اور جو جونیئرز اگر کوئی آتے ہیں اور کانٹیکٹ کرتے ہیں بات کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی میں تو کوشش کرتی ہوں کہ جتنا مطلب انہیں بتایا جا سکے. اور لیکن یہ اور بات ہے کہ جب آپ فیلڈ میں نکلتے ہیں, جب آپ کام کرنے جاتے ہیں تو پھر وہاں پہ آپ کو کیا ایکسپیرینس ہوتا ہے وہ کافی ڈفرینٹ ہوتا ہے, بالکل. کیونکہ آپ کو ہر طرح کی باتیں فیس کرنی پڑتی ہیں. اور اگر آپ کوئی مطلب ایسی کڑوی بات کرتے ہیں جو کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس کے اوپر ریاکشن آئے گا, جس کے بارے میں بھی کریں گے, چاہے کوئی پولیٹیکل پارٹی ہو جائے یا کچھ بھی بات ہو, تو وہ بھی فیس کرنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن وہ جو ہے ایز اے فیمیل میرا خیال ہے کہ ہماری جو لوگ کام کر رہے ہیں فیلڈ میں ان کے لیے کافی مشکل ہوتا ہے, لیکن پھر بھی کرنا چاہیے. اچھا, میں عمران غزنوی صاحب کی جانب آؤں گا, شوبز کی دنیا کا بڑا نام, اور اب تو اوگرا میں ایگزیکٹو سیٹ پر بھی موجود ہیں, لیکن پہلے ذرا شوبز کی بات کرتے ہیں. عمران غزنوی صاحب, شوبز ڈراموں میں ایک بڑا نام کمایا, سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ ڈراموں میں آنا کیسے ہوا؟ ہاں, دیٹس ویری انٹرسٹنگ. آئی واز سلیکٹڈ ان پاکستان ایئر فورس ایز GDP پائلٹ, اور میرے گھر والوں کو نہیں پتہ تھا. تو جب میں نے کہا کہ جی وہ میری لیٹر ویٹر آ گیا SSB کا اور کال لیٹر کہ جی آپ جوائن کریں, تو آئی ایم دا اونلی چائلڈ. تو مائی مدر, نظر بھی بہت زیادہ پھر ہوتی ہے اونلی چائلڈ پہ. ہاں, تو مائی مدر شی پاسڈ اوے ریسنٹلی, تو انہوں نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے, تو نہیں جا سکتے. پھر دین آئی واز آفرڈ ٹو جوائن پاکستان آرمی. وہ پھر میرا آنیسٹلی اسپیکنگ ایک ٹیمپرامنٹ بنا ہوا تھا. تو آپ پوچھیں گے مائی وش ان لائف واز کہ میں نے شہید ہونا ہے. اچھا, بچپن سے, آئی ڈونٹ نو وائی. تو اس کے بعد پھر نہیں ہوا, تو دین آئی اسٹارٹڈ کالج. تو وہاں پہ پھر ریڈیو پنڈی آئی اسٹارٹڈ گوئنگ, تو بچوں کے پروگرام میں, پھر کالج میگزین. آئی اسٹارٹڈ ریڈیو بیک ان 1983. اور اس کے بعد پھر اسلام آباد ٹیلی ویژن شروع ہوا. تو آئی واز ان کالج, تو آئی واز پریزیڈنٹ ڈرامٹک کلب گورنمنٹ کالج میں. تو وہاں پہ جب اسلام آباد ٹیلی ویژن شروع ہوا تو انہوں نے کہا کہ جی وی وانٹ یو. پہلا سیریل تھا زرد اجالا اسلام آباد سینٹر کا, تو آئی واز دا لیڈ رول میں تھا. ایاز نائک تھے, نرگس رشید تھیں اور عابدہ تھیں. اینڈ آئی پلیڈ دا رول آف جرنلسٹ when I was I think in I think second year third year college کی بات. اس کے بعد then that started and that was hobby. پھر اس کے بعد پنڈی آرٹس کاؤنسل میں ایک ورک شاپ ہوئی, تھیٹر ورک شاپ, and that's how I came into. I'm a basically trained actor بچپن سے یا یوتھ سے. تو اس کے بعد بھی ٹیلی ویژن میں بہت سیریل کیے. I was offered films. But my temperament was more of towards education. So مجھے ابھی بھی یاد ہے جمشید فشوری اللہ بخشے, very fine gentleman producer تھے. انہوں نے کہا عمران یار you have a choice, you can go into the films and you can pursue your education and career. تو اس میں اس وقت honestly speaking PTV ہوتا تھا, کوئی اور چینلز نہیں ہوتے تھے. When I went to فلمی دنیا لاہور میں, وہ جو ماحول میں نے دیکھا تو it was no for me. اچھا سر, بہت بڑے بڑے ڈرامے آپ نے کیے اور آج بھی کلاس ہے ان ڈراموں کی اگر دیکھا جائے PTV کے ان ڈراموں کو نکال کے. اور میرا ایک ان میں سے ایک بہت ہی پسندیدہ ڈرامہ ہے جس میں آپ نے ایک بہت زبردست کردار ادا کیا ہے, آغوش. اور آج بھی اگر دیکھا جائے تو بہت کلاس کا ڈرامہ ہے. سر اسفر, ہاں کیسا تھا اسفر؟ اچھا, دیٹ واز ویری ڈفرنٹ رول. آئی واز پلیڈ آل ہیرو, مطلب چاکلیٹ ہیرو جس کی شادی ہو رہی ہوتی ہے. وہ جب بھی شادی کسی کی پلے میں کرنی ہوتی تھا مجھے بلا لیتا. تو اینڈ دیٹ واز, مجھے بلایا شاکر عزیر صاحب نے. میں کہا یار ایک رول ہے. تو میں نے کہا جی, وہ کہنا ہے پک پاکٹ کا رول ہے. اینڈ واز ویری ڈفرنٹ. اینڈ مجھے کہ یار میں لوگ کیا کہیں گے یہ پک پاکٹ ہے. So but I played that. Acting is that کہ آپ جو رول کر رہے ہو, that is not you, that is that character. And it went well. بہت اچھا رول تھا and I like that. مزے کی بات بتاؤں, میں نے آج تک اپنا کوئی ڈرامہ دیکھا نہیں. اچھا, آپ نے اپنا کوئی ڈرامہ نہیں دیکھا, اس پہ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے کیوں نہیں دیکھا. لیکن پہلے ذرا ہمارے ساتھ ہماری تیسری معزز گیسٹ بھی موجود ہیں, آسیہ سے بھی تھوڑی سی باتیں کرتے ہیں. میڈم آسیہ,
کیونکہ آپ پریزیڈنٹ ہے فٹسال وومن ونگز اسلام آباد کی، جی ذرا اپنی فیلڈ کے بارے میں بتائیے گا، یہ بتائیے گا کیسے مینیج کر لیتی ہیں، عید ہے، فیملی کو بھی ٹائم دینا ہے، اپنی فیلڈ میں بھی کام کرنا ہے آپ نے، اور پھر اسپیشلی خواتین کے لیے ذرا یہ فیکٹر ہے کہ ان کو مینیج کرنا ٹف لگتا ہے، کیسے ساری چیزیں ایک ساتھ کر لیتی ہیں؟ بیسکلی میں یہ جب میں نے سٹارٹ کیا اسپورٹس اینڈ کلچر ونگ تھا وہ اس کے ساتھ میں نے کام جب سٹارٹ کیا تو مجھے لگا کہ جو لوگ آپ دیکھیں کہ جو گراؤنڈ پہ لوگ ہیں، جو غریب لوگ ہیں، وہ افورڈ نہیں کر سکتے اسپورٹس میں آنا، یا کرکٹ ٹیم پاکستان کی اس میں نہیں وہ جا سکتے، کسی بھی گیمز میں ایکٹیویٹی جو ہوتی ہیں اس میں وہ بچے جو ہیں وہ بیچارے محرومی کا شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کے بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا، ان کو اسٹرانگ کوئی ایسا انسان ان کو چاہیے ہوتا ہے جو ان کو پش کرے، جو ان کو ہیلپ کرے، جو کوئی بھی طرح کسی بھی طرح کی ہم اگر چاہتے ہیں، میرا دل تھا، میری خواہش تھی میرے پیرنٹس کے بعد کہ میں ان بچوں کا، ان لوگوں کا، ان کا ساتھ دوں، جو جس جگہ پہ جو جانا جن کا مقام ہے ان کو وہ حاصل ہو۔ اللہ کا شکر ہے کہ جب ہم نے اسپورٹس اینڈ کلچر ونگ سٹارٹ کیا تب سے لے کے ابھی تک، ابھی ہم فٹ سال کا جب کر رہے ہیں تو لڑکیاں اسپیشلی آپ کو پتہ ہے فیمیل جو ہوتی ہیں، جو ینگسٹر ہوتی ہیں، بہت ان مشکلات کو کا وہ سامنا بہت ہوتا ہے۔ زیادہ مشکلات ہوتی ہیں اسکولز میں، کالج میں، یونیورسٹیز میں، وہ جب پلیئرز جب وہ اتنا ان میں ٹیلنٹ ہے کہ آپ بلیو نہیں کریں گے کہ وہ بچیاں لڑکوں سے زیادہ اچھی ہیں ماشاءاللہ، لیکن ان کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے، ان کو بہت زیادہ کیا جاتا ہے، فیملی میں کیا جاتا ہے، پھر کالج میں کیا جاتا ہے، زیادہ اگر تر تھوڑی تو سی فیملیز نکلنے ہی نہیں جی دیتی، بالکل کہتی کیا کرو گی تم ایسے، جا کے؟ کیونکہ ہم ان کو ہم ٹریننگ کرتے ہیں باقاعدہ، ہم ٹریننگ ہوتی ہے ہمارے پاس، جتنی بھی لڑکیاں ہیں ان کی ٹریننگ ہوتی ہے باقاعدہ طور پہ، پھر ہمارا پاکستان لیول پہ ہمارے جو ہیں جتنے بھی ایکٹیویٹی ہوتی ہے ان کا، ابھی پچھلے دنوں ہماری ٹیم نے جو فٹ سال کی گرلز ہیں انہوں نے پشاور میں ایک بہت بڑا ٹیلنٹ ہنٹ کا پروگرام ہوا، وہاں پہ گولڈ میڈل جیتا ہے جو ہماری اسلام آباد کی ٹیم نے، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ جو اتنا بچیاں جو اتنی اسٹرانگ ہیں ماشاءاللہ کہ وہ لڑکوں سے کسی طرح بھی کم نہیں ہے۔ بالکل میں نہیں سمجھتی کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ لڑکی جو ہے وہ جو لڑکا کر سکتا ہے وہ نہیں کر سکتے، جو گیمز لڑکے کرتے ہیں وہ لڑکیاں نہیں کر سکتی، ایسا بالکل نہیں ہوتا، بالکل بس ان کو ایک جگہ ایک پلیٹ فارم چاہیے ہوتا ہے جہاں پہ حوصلہ افزائی جی چاہیے بالکل ہوتی وہ ہے۔ حوصلہ افزائی انہیں ہو تو وہ ہر مقام پہ، ہر جگہ پہ، ہر معاشرے میں لڑکیاں کامیاب ہوتی ہیں۔ اچھا آسیہ، اس گیم کی ڈائنامکس کے بارے میں ذرا بتائیے گا، کیونکہ دیکھا جائے تو فٹ بال بہت مشہور، لیکن اگر ادھر دیکھا جائے تو بہت سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اور کس طریقے سے آپ جیسا آپ بتا رہے ہیں کہ آپ ان لوگوں کو، ان طبقات کو اٹھا کے لاتے ہیں جو محرومی کا شکار بھی ہوتے ہیں، ان میں سے بہت سے لوگ، تو کیسے لوگوں کو بھی ریچ آؤٹ کرتے ہیں اور ڈائنامکس کیا ہے؟ اصل میں جو ہمارے آپ پاکستان کے اندر بہت زیادہ اچھے اچھے سکولز ہیں، اب روٹس ہے جیسے اس کے بھی ہمارے پاس بچیاں ہیں، جو پھر پرائیویٹ جو سرکاری سکول ہیں وہاں پہ بھی ہمارے لوگ ہیں وہ وزٹ کرتے ہیں باقاعدہ طور پہ، کون کون سے بچے کس کس ایکٹیویٹی میں انوالو ہیں، یا کون کون سا وہ کام کرنا چاہتے ہیں، ہم پھر جو اگر سپورٹس کوئی کے میں ہیں تو ان کو ہم ہیلپ کرتے ہیں، ہم باقاعدہ ہماری اکیڈمیز ہیں، اس کے بعد سپورٹس کمپلیکس کے اندر ہمارا آفس بھی ہے، کوئی بھی بچہ، میں نے پہلے بھی پروگرام کیا ہے فیصل کنڈی صاحب کے ساتھ بھی میں نے کر چکی ہوں، ہمارا لاسٹ ٹائم عید کا ایک شو تھا تو اس میں بھی انہوں نے کہا کہ کیا کرتی ہے، میں نے کہا تو یہ کیونکہ ضروری ہے ہمارے لیے، ہم چاہتے ہیں کہ میرا نمبر بھی بلکہ سب کے پاس، سب پاکستان کے کافی لوگوں کے پاس ہے، جو گروپس ہیں ہمارے باقاعدہ طور پہ، ان میں جو اگر کسی کے پاس نہیں ہے وہ بھی ہمارے سے رابطہ کر سکتا ہے تاکہ ہم ان کی ہیلپ کریں۔ جو فٹ سال ہے بیسکلی اس لائک عربس جو کھیلتے ہیں چھوٹے گراؤنڈس کے اندر جو گیم کھیلتے ہیں اس کو فٹ بال کہتے ہیں، تو یہ پاکستان میں اس لیے نہیں، جی بالکل، کیونکہ ہے تو فٹ بال ہی لیکن یہ فٹ سال ہے کیونکہ چھوٹے گراؤنڈس میں کھیلا جاتا ہے، اس لیے اس کو فٹ سال کہتے ہیں۔ زیادہ تر لوگوں کو نہیں پتہ چلتا، کہتے ہیں کہ فٹ بال کیا، فٹ سال کیا رہی ہے، میں نے کہا فٹ سال نہیں ہے، فٹ بال ہے، لیکن یہ بھی کیونکہ پاکستان میں نالج نہیں ہے، تو جب تک ہم لوگوں کو اویئر کریں گے، ہر چیز پہ ایک ٹائم لگتا ہے۔ تو میڈم اس میں اویئرنیس کے لیے بھی کوئی آپ لوگوں کا کوئی اس طرح سے بالکل ہے، ہمارے جو آپ کو میں بتا رہی ہوں کہ ہماری ایک ٹیم ہے باقاعدہ، وہ میڈیا پہ چلاتے ہیں، اس کے بعد ہمارا پیج ہے یوٹیوب پہ ہے، اس کے بعد فیس بک پہ ہے، وہ ان کو پورے آپ دیکھیں فالوورز ہیں ہمارے بہت زیادہ، جو سپورٹس کے اسپیشلی جو سکولز ہیں، پھر ہم نے سکول جتنے پاکستان کے سکولز ہیں سب کے ساتھ ہمارا وہ رابطہ ہوتا ہے، تاکہ اگر کوئی بھی بچہ کسی بھی جگہ پہ کوئی بھی ہماری ہیلپ چاہتا ہے سپورٹس کے لیے تو ہم اس کے لیے اویلیبل ہیں، ہم اس کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں۔ اتنی شاندار باتیں ہو رہی ہیں، اور میں چاہتا ہوں اس گیم کے بارے میں مزید ہم تھوڑی سی بات، لیکن پھر بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک ہماری مجبوری ہے۔ ناظرین بریک پر جا رہے ہیں، واپس آتے ہیں، عید کی بڑی خوشیاں، اور آپ ہمارے سنگ، ہمارے معزز مہمان ہمارے سنگ، اور ہم آپ کے لیے یہاں پہ موجود ہیں، ہمارے ساتھ۔
वेलकम बैक। बड़ी ईद की बड़ी खुशियां सच न्यूज़ के संग आपको प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले बहुत मेहमानों के साथ हमारी कुछ गुफ्तगू जारी थी। वो सब हमें अपनी अपनी फील्ड से रेलेवेंट चीज़ें बता रहे थे कि उनको किस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, कैसे वो लोगों को अवेयर करते हैं और क्या क्या मजीद होता है, इस पर भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले आजू साहब आप आपकी जानिब दोबारा आएंगे। आपसे ब्रेक से पहले भी बात हुई, आपने कहा प्रोग्राम के बारे में कभी ऐसी सिचुएशन होती है कि जब आप प्रोग्राम कर रही होती हैं और क्योंकि ज़ाहिर है डिफरेंट पार्टीज़ के लोग होते हैं आपके पास या एनालिस्ट होते हैं और वो आपस में किसी टॉपिक पे लड़ पड़ते हैं, तो उस खूबसूरत सिचुएशन को फिर आप कैसे टैकल करती हैं? देखिए टीवी चैनल्स पे तो बड़ा मुश्किल होता है हमको कंट्रोल करना, क्योंकि अक्सर आपने देखा लाइव शोज जा रहे होते हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर आप वही शोज यूट्यूब पे करें तो फिर ये कि चले, मैं तो ज़्यादा ये उत्तर ये होता है कि कोशिश करती हूँ कि ऐसी सिचुएशन ना आए, लेकिन अगर आ जाए तो फिर यही कोशिश होती है कि एक एक करके बात करें, लेकिन ऐसे मज़ा बड़ा आता है, इसलिए कि आप क्वेश्चन करके ना आप साइड पे बैठ जाएं, छोड़ दें लड़ने के लिए। मैंने आपको इसीलिए पहले ही बता दिया कि उस खूबसूरत सिचुएशन को आप कैसे टैकल करते हैं। अभी भी मेरा एक शो जो है वो मैं यूट्यूब चैनल पे क्योंकि कर रही हूँ तो उसका नाम है फेस ऑफ। वहाँ पे मैं ये करती हूँ कि एक इंडियन होते हैं और एक पाकिस्तानी होते हैं। अच्छा। दोनों को बुला लिया, मैंने उनसे पूछ लिया, कश्मीर छड़ दिया या कोई भी बात कर दी, उसके बाद वो आपस में लड़ पड़ते हैं। अच्छा, हमें अमूमी एंजॉय तौर पे ये भी होता है जी, ये तो एंकर खुद करवा रहे होते हैं, इससे कितना इत्तेफाक करेंगी? ये मैं लोगों की तरफ से क्वेश्चन कर रहा हूँ क्योंकि हमारे नाज़रीन हमें देख रहे हैं, तो मैं उनकी नुमाइंदगी जो मेरी ऑडियंस है उसको अच्छे से पता है कि अब ये हंसेगी बैठ के और कुछ नहीं करना है इसने, तो मैं बैठ के हंसती हूँ और फिर मैं ऐसा ऐसा करके उनको समझाती हूँ कि नहीं ठीक है आप लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें सामने, लेकिन आप लड़े नहीं। तो अब लोग खैर थोड़ा सा समझदार हो गए, पहले तो बहुत ज़्यादा झगड़ा हो जाया करता अच्छा, था। अक्सर थप्पड़ भी मार देते हैं, पानी का गिलास भी फेंक देते थे ऐसा भी हुआ है। बल्कि मैं जिस चैनल पे कर रही थी टीवी चैनल के साथ, वहाँ पे पीपल्स पार्टी के एक साहब थे, उन्होंने पानी का गिलास उठाया और दूसरे के मुंह पे फेंक दिया। तो वो इस किस्म की चीज़ें भी हो चुकी हैं। फिर उसके बाद एक साहब आए थे जो उस वक्त की एक गवर्नमेंट जो आने वाली थी, उनके दामाद जो थे, मैं उनके बारे में बात करी तो मुझे पता ही नहीं था कि उनके दामाद ये इनके ससुर बैठे हुए, और मैं लगी हुई हाँ जी वो ऐसे हो गया तो आपके उन्होंने ऐसे कर दिया वैसे कर दिया। अब दूसरी तरफ मेरे एक कुलीग थे, यानी कि किसी और चैनल से थे, लेकिन वो भी शो में, वो मुझे इशारे कर रहे हैं कि मत करो, और मैं ये तो रुक जाओ बस हौसला करो। मैं करती अच्छा, ऐसी सिचुएशंस भी होती हैं। इमरान गजनवी साहब, सर शोबिस की दुनिया में मशहूर, अगर ओगरा देखा जाए तो एग्जेक्टिव थी, अब ये बल्कि हमें पता लग गया, आप आए हमारे पास और हमारी मेकअप आर्टिस्ट क्रश थे तो वो कहने लगी बस इमरान गजनवी साहब आए तो आपने हमें मिलवा। सर कैसे मैनेज, क्योंकि दोनों अगर दोनों जगहों पे देखा जाए शोबिस में भी टॉप लेवल पे रहे, अगर यहाँ पे भी और देखा फिर जाए जब इस तरह के क्रशेस आ जाए तो फिर घर कैसे जाते हैं? घर किस तरह चले जाते हैं फिर? देखिए मैं throughout all my life I try to be a normal man. I never मैंने अपने जहन में कभी भी शोहरत को नहीं डाला। बिल्कुल। टेलीविज़न पे पीटीवी होता था तो आई वॉज वन ऑफ द मेन एक्टर्स इन 90s 2000s 2010। उसके बाद फिर आई वॉज ऑन द अदर साइड। ATV को मैंने इस्टेब्लिश किया, एक दो अखबारें मैंने लॉन्च की, उसके बाद एक टेलीविज़न चैनल मैंने इस्टेब्लिश किया, फिर आई केम इन टू पब्लिक सेक्टर। तो मैं आई वॉज जनरल मैनेजर PIA, आई वॉज डायरेक्टर जनरल कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, आई वॉज एडवाइज़र इन प्लानिंग कमीशन, आजकल मैं आई एम सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन ओगरा। तो मैं एक्चुअली अपना काम खुद करता हूँ, और जिसको अपना काम खुद करना आता है वो फिर अगर उसके दिमाग में हवा आ जाए तो आई थिंक वो कामयाब नहीं हो सकता। कामयाब नहीं हो So I think I am a very normal person. I give full time and justice to my family. I give I do full justice with my profession, and wholeheartedly strive for excellence. So this is what I do. So I'm normal person. Normal. और इसीलिए I think अल्लाह ताला, मैं कोई भी काम करता हूँ और मेरे पास आते हैं सबसे मुश्किल काम, और वो खुद से हो जाते हैं। अब ये कैसे हो जाते हैं ये मुझे नहीं पता, क्योंकि आपने मुकम्मल तौर पे सोच रखा है कि मैंने इसे पूरा टाइम देना है और पूरी जस्टिफिकेशन और पूरे दिल के साथ करना है। लेकिन सर इन्होंने जो एक बात कही, मैं उससे थोड़ा सा आगे पूछना चाहूँगा, ये जो इन्होंने घर वाली बात की, कभी ऐसे हुआ आप मार्केट गए हो, बाजार गए हो और फौरन से पीछे जनाबे वाली लाइन लग गई हो और फिर घर जाके हाँ जी ये क्या है, मैं जब भी जाऊँगा मतलब ये क्यों होता है? अच्छा ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि ये बहुत होता रहा, और अच्छा। अभी भी अक्सर
ہو جاتا ہے. میں نے آج دیکھا ہے میں گواہ ہوں اس چیز کی. ایک تو آپ کی وائف, آپ کے بچے, آپ کا پی این, آپ کا جو آپ کا پی این ہے یا ڈرائیور ہے, اور آپ کے ماں باپ, ان کو آپ کو ایگزیکٹلی پتہ ہوتا ہے کہ آپ کیا ہیں, صحیح. آپ کے نیچر کا پتہ ہوتا ہے. if your family trusts you, if your wife trusts you, if your children trust you, if your parents trust you, تو I think you are blessed one. تو وہ بیچارے محبت میں بولتے نہیں ہیں کہ مطلب ٹھیک ہے, تو I think my family knows me, so الحمدللہ ایسا کبھی کوئی واقعہ نہیں ہوا. اور ایک دفعہ ہم کھڑے ہوئے تھے ایک جگہ, آئی تھنک ایک فوڈ چین میں, تو ایک بچہ آیا چھوٹا سا, آئی تھنک اٹ واز 10 years of kid. اس نے کہا انکل مجھے آٹوگراف چاہیے. تو کہتے ہیں میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں. میں نے کہا بیٹا آپ کی امی کدھر ہے, ان کو بلاؤ. سو ایکچولی وہ تھا کہ وہ کیونکہ اس نے تو دیکھا ہی نہیں ہوگا میرا فین, تو وہ میں نے کہا جی تھینک یو ویری مچ, تو مجھے پتا ہے کہ آپ میری فین ہیں. سو اب ایکچولی پچھلے کچھ عرصے سے پی ٹی وی دوبارہ, پی ٹی وی ورلڈ پہ بہت سارے پلیز دوبارہ چلا رہے ہیں, تو اکثر وہ مجھے لوگ بھیج دیتے ہیں کمپلیمنٹس. ابھی بھی مجھے بہت سارے ٹیلی ویژن چینل, عہد وفا میں بھی آئی تھنک آئی ڈیڈ اسمال رول, ابھی مجھے کہتے ہیں, بٹ وہ ٹائم دینا بڑا مشکل ہوتا ہے. دیٹس وائی آئی اسٹارٹڈ رائٹنگ, کیونکہ 360 کا چینج بھی آ چکا ہے اور بالکل ایک الگ فیلڈ ہو چکی ہے, تو شاید یہ وجوہات بھی. نہیں دیکھیں اب آسان ہو گیا ہے. جس وقت ہم کام کرتے تھے نا, تو آپ کی 5 دن ریہرسل ہوتی تھی, پہلے اسکرپٹ ریڈنگ ہوتی تھی, پھر ڈرائی ریہرسل ہوتی تھی. میں آپ سے بریک سے پہلے اسی چیز میں آپ سے بات کر رہی تھی اسی بارے میں کہ میں آپ سے پوچھوں گی یہ کہ پہلے جو ایکٹنگ ہوتی تھی اور اب جو ایکٹنگ ہے, دونوں میں زمین آسمان کا فرق آ گیا ہے. دیکھیں پہلے ہم ایپیسوڈ ریکارڈ کرتے تھے, ایک ایپیسوڈ ایک ہفتے میں ریکارڈ کرتے تھے, اور پہلے آپ کو اسکرپٹ ملتا تھا, پھر آپ جاتے تھے, ڈیلی جاتے تھے, آپ اسکرپٹ ریڈنگ کرتے تھے 2 دن, پھر اس کے بعد ڈرائی ریہرسل کرتے تھے, پھر کیمرہ ریہرسل کرتے تھے, اس کے بعد ریکارڈنگ ہوتی تھی. اب کیا ہوتا, اور یہ ایک ایپیسوڈ کی بات کر رہا ہوں, تو آپ کو پتہ ہوتا تھا کہ آپ کے اگلے سین میں کس کا سین ہے, اس کا کیا موڈ ہے, پھر آپ نے اس کو کیسے کنٹینیو کرنا ہے. پھر آپ کے آرٹسٹ ایک دوسرے میں آپس میں وہ ریڈنگ کرتے تھے, تو آپ کو ایکشن اینڈ ریئیکشن کا پتہ ہوتا تھا. آپ کیا کرتے ہیں, آپ پوری سیریل, ڈرامہ سیریل پوری, آپ کو آپ کے 36 سین پکڑا دیں گے, اور آپ کہیں گے جی اچھا ٹھیک ہے, یہ آپ جیسے ایک ڈرائنگ روم ہے یا ایک سیٹ ہے, یہ سیٹ ہے, اس میں آپ کے 15 سین ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ پہلا سین ہے, درمیان والا سین ہے, یا آخری سین ہے. دیٹ یو ہیو ٹو فگر اٹ آؤٹ, اور دیٹس ویری سے, اور پھر آپ کی وہ ریلیشن شپ نہیں ڈیولپ. یہی ایک ریزن ہے کہ کوالٹی میں اب فرق آ گیا ہے, اب وہ کوالٹی نہیں رہی جو پہلے تھی. اس پہ عمران صاحب مزید بھی ڈسکشن کریں گے. ذرا میڈم آسیہ کی طرف چلے جائیں, کافی ٹائم ہو گیا خاموش بیٹھی ہیں, سوچیں گی کہ مجھے بالکل ہی چپ کرا دیں. میڈم صاحبہ آپ بتائیے گا کہ آپ کی اپنی فیلڈ میں کوئی ایسا خوبصورت واقعہ جو آپ کو یاد رہتا ہو, یا دیکھ کبھی کبھی یاد آ کے ہنسی آتی ہو کہ یہ اس طرح کا, مطلب کوئی اس طرح کوئی چلبلی سی بات ہوئی ہو جو آپ کو یاد رہی ہو ہمیشہ؟ مجھے کیونکہ خود بھی سپورٹس بہت پسند ہے, میں بہت زیادہ کرتی ہوں. جم تو نہیں جاتی ہوں, لیکن مجھے کک باکسنگ اور یہ چیزیں بہت پسند ہیں. جب میں نے سٹارٹ کیا تو چائنیز کے ساتھ کر رہی تھی, تو وہ مجھے جب ٹرین کرا تو میں نے کہا تمہیں سمجھ کیسے آ رہی ہے الو دے پٹھے. میں نے کہا تمہیں میری کیسے سمجھ آ رہی ہے, تو میں نے مجھے کہتے آئی کین انڈرسٹینڈ یو, یور آئیز, آئی کین فیل یو. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, تم انگلش پن کو کیونکہ آپ کو پتہ نہیں آتی ہے. تو اس نے مجھے ایک دم سے, جب میں کک باکسنگ کری تو اس نے مجھے ایک دم سے پش کرایا وہاں سے نیچے کے, مجھے گرا دیا. مجھے کہتا ناؤ یو انڈرسٹینڈ. تو میں نے کہا یہ کیسے, کیونکہ چائنیز آپ کو پتہ ہے عجیب سے لوگ ہیں تھوڑے, ان کی ہمیں دیکھ کے انسان کہتے ہیں یہ کیا عجیب مخلوق اللہ نے پیدا کر دی ہے, منگولوں کے زمانے والے. اچھا آسیہ یہ بتائیے گا کہ آپ کی فیلڈ میں جس طرح آپ نے کہا کہ آپ محروم طبقات کے لیے زیادہ اس کے اوپر فوکس کیا ہوا, تو اس صورتحال میں بہت زیادہ ہرڈلز بھی آتی ہیں. تو کیا کیا ہرڈلز آپ نے فیس کی, اور کس طریقے سے آپ, جس طرح آپ نے کہا کہ ہم لوگوں سے ڈونیشنز وغیرہ بھی لیتے ہوں گے اور اس سارے سلسلے کو چلانے کے لیے, تو کیسے مینیج کریں؟ آپ یہ دیکھیں گے کہ جو ہمارا F6 کا گراؤنڈ ہے, شالیمار گراؤنڈ, وہاں پہ اسپیشل بچے بھی آتے ہیں, وہ بھی پلیئرز ہیں. ایسے بھی ہمارے پاس لوگ ہیں جو اسپیشل بچے ہیں, ان کو بھی ہم, ایسے بچوں کو بھی ہم اٹھاتے ہیں گراؤنڈ سے, کیونکہ ان کے اندر زیادہ پاور,
ان کے اندر زیادہ انرجی ہوتی ہے، نہ کہ نارمل بچوں سے زیادہ وہ اچھا امپروومنٹ، ان کے اندر اتنی زیادہ سکلز ہوتے ہیں کہ انسان خوش ہوتا ہے کہ یہ جو نارمل بچے ہیں ان سے زیادہ تو وہ، کیونکہ ایک محرومی کے اندر وہ گزار رہے ہیں زندگی، ان کو پتہ نہیں ہوتا. جب ہم ان سے بات کرتے ہیں تو آپ یقین کریں کہ ان کی آنکھوں کے اندر جو خوشی اور جو دل کے اندر سے دعا نکلتی ہے اس سے انسان بڑا پرسکون ہو جاتا ہے کہ میں نے کسی ایک انسان کے اگر لائف صحیح کی ہے، کوئی ایک انسان چاہے وہ نارمل ہے یا پھر اسپیشل بچہ ہے، تو جو اس کے اندر سے دل سے اس کے پیرنٹس سے دعائیں دیتے ہیں، جو انسان بڑا پراؤڈ فیل کرتا ہے کسی کی دعا لے کے. تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب ایسے لوگوں کی ہم ہیلپ کرتے ہیں جو بالکل افورڈ نہیں کر سکتے ہیں. اسپیشلی میں رننگ جب شام میں کر رہی ہوتی ہوں شالیمار گراؤنڈ میں، تو وہاں پہ مجھے بہت زیادہ لوگ ایسے ملتے ہیں جو اسپورٹس کی ایکٹیویٹی خود سے کر رہے ہوتے ہیں، تو میں ان سے جا کے بات کر لیتی ہوں، ان کی ویڈیوز بنا لیتی ہوں تاکہ وہ دیکھتی ہوں کھڑے ہو کے، کبھی 5-10 منٹس رک جاتی ہوں کہ کیسے کیسے کون سا بچہ ان میں بہتر ہے، ہم ان کی ہیلپ کر سکیں، تو پھر ہم ایسے یعنی لوگوں کہ کو بھی مدد ہیلپ کا کریں. جذبہ ہے، اور آج کا دن بھی جو ہے وہ بھی ہمیں لوگوں کی مدد کرنے کا ہی پیغام دیتا ہے. بالکل کرنا چاہیے کیونکہ انسان کو. پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے اور باتیں بہت شاندار رہیں، اور میرا بس چلتا تو پتہ نہیں گھنٹوں یہ پروگرام چلتا رہتا، لیکن ہماری بھی مجبوریاں ہیں. بہت شکریہ آپ تینوں معزز مہمانوں کا. ناظرین، ہمارے ساتھ یہ بڑے نام موجود رہے، اور آج عید کا دن ہے اور قربانی کا دن ہے. آخر میں ہم یہی کہنا چاہیں گے کہ آج کے اس پرمسرت موقع پر جو آج کا خاص پیغام ہے وہ یہ ہے کہ آج سفید پوش طبقے کو ضرور یاد رکھیے گا، کیونکہ آپ بھی گوشت کھا رہے ہیں، ہم بھی گوشت کھا رہے ہیں، اور سب لوگ آج کی ایکٹیویٹیز میں مصروف ہیں، لیکن ایک سفید پوش طبقہ جو ہے وہ محرومی کا شکار رہتا ہے اور کہیں غائب ہو چکا ہے، یا ایلیٹ ہے یا بہت غریب ہے. تو اس میں ان کو ضرور یاد رکھیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ہمیں دیجیے اجازت، اور ہما اور میری طرف سے آپ کو ایک مرتبہ پھر سے عید مبارک.